बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिन था क्योंकि वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की थी कि पूरे मुल्क के अंदर जो इंतखाबात हैं वो एक ही दिन एक ही तारीख पर, जो कि 8 अक्टूबर है, उस पर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस हवाले से समाअत की और समाअत करके वजारत दिफा को चिट्टा कोरा जवाब दिया कि भाई आपकी जो इस्तदा है वो नाकाबिल समाअत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम फैसला दे चुके हैं और अब हम पीछे नहीं हट सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सियासतदानों के लिए एक गुंजाइश निकाली है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना और ये कहना है कि वो चाहते हैं कि सियासतदानों को एक मौका दिया जाए ताकि वो मिल बैठ करके कोई एक तारीख निकाले जो कि एक मुत्तफ़िक़ा तारीख हो, जिसके ऊपर पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात कराए जा सकें। अब ज़ाहिरी सी बात है वो तारीख वो 14 मई की या 8 अक्टूबर की तो हो नहीं सकती, इसके बीच की कोई तारीख होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर मुत्तफ़िक़ा तारीख निकालने में सियासतदान कामयाब नहीं होते तो फिर वो 14 मई वाला जो अपना फैसला दिया है उन्होंने, उसके ऊपर अमल दरामद कराएंगे। और अगर मुत्तफ़िक़ा तारीख निकालने में सियासतदान कामयाब हो जाते हैं तो फिर अदालत भी गुंजाइश निकाल लेगी। अब आज की इस पूरी कार्रवाई को देख करके बहुत अदब से, बहुत एहतराम से सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कुछ सवालात उठते हैं। वो सवालात मैं आपके सामने रख देती हूँ। सवाल नंबर 1 कि अगर आइन के मुताबिक 90 दिनों के अंदर इंतखाब कराना ही ज़रूरी और मैंडेटरी है, जो हमें आइन की गर्दान पढ़ाई जा रही है, तो फिर हम ये देखते हैं कि पहले 30 अप्रैल और फिर 14 मई ये तारीखें क्यों आई? क्योंकि दोनों तारीखें 90 डेज़ को एक्सीड करती हैं। और उसके बाद अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए एक मुत्तफ़िक़ा तारीख निकाली जाए, जो कि कोई भी तीसरी तारीख हो सकती है, तो उसमें भी आइनी 90 दिन की जो शर्त है वो पूरी कैसे होगी? इसके अलावा सवाल नंबर 2 ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून के तहत ये कर सकता है कि वो तमाम सियासतदानों को ये ऑर्डर करे, ये डिक्टेट करे या ये सजेस्ट भी करे कि वो आपस में बैठ करके एक मुत्तफ़िक़ा तारीख का ऐलान करें जिसके हवाले से इंतखाबात होने हैं? क्या आइन इसकी लचक दिखाता है या ये सिर्फ लचक मिलॉर्ड की तरफ से दी गई है? साथ ही साथ ये सवाल भी अपनी जगह बरकरार है कि क्या आइन वही है जो हमें सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह करके बताता है या फिर कुछ और? आज हम इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज की नशिस्त में। मुझे प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज्वाइन करेंगे जी सिराजुल हक साहब, जिनका ताल्लुक है जमात इस्लामी से, वो अमीर हैं जमात इस्लामी के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। प्रोग्राम के अगले हिस्से में मुझे ज्वाइन करेंगे राना एहसान अफजल खान साहब, जिनका ताल्लुक PMLN से है, और मुझे ज्वाइन करेंगे अमजद खान नियाजी साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सिराजुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में आपका भी जिक्र हुआ, आप जो काविशें कर रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करने की, एक मेज़ पर बैठने की, उसका भी जिक्र हुआ। लेकिन क्या सियासतदानों को बिठाने के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट की छड़ी की ही ज़रूरत है? सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो तमाम सियासतदान बैठेंगे, और अगर ये सूरत हाल है सर, तो ये तो सियासतदानों के लिए एक सियासी मौत है और ये जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर यही काम जो आज सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ये उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट सियासतदानों को बुलाती जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद चीफ जस्टिस ने सोमोटो एक्शन लिया था और सियासतदानों को सुनते और उसके बाद कोई डिसीजन देते, तो ज़्यादा बावकार होता, अच्छा होता, काबिल अमल होता। लेकिन बहरहाल चीफ जस्टिस को इख्तियार है, वो जिसको भी बुला ले, जिसको भी सुने। लेकिन ये बात तो साबित शुदा है कि सियासी जो मसाइल है वो सियासी अंदाज ही में हल हो सकते हैं, और सियासत के हवाले से कोई और फैसला करे तो वो ये उसका फ़ायदा कम होता है, यानी वो काबिल अमल पर नहीं रखता। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि आपकी बात तो अपनी जगह पर, ये तो सियासतदानों के लिए मौत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके सुनने में और एक कंसेंसस डेवलप करने में आखिर क्या खराबी है? अगर सुप्रीम कोर्ट भी सुन ले, सबको सुन ले और उसके बाद इत्तेफाक राय बनाने के में वो अपना किरदार अदा करे, तो ऐसा इसमें कोई ऐसी खराबी तो मैं नहीं समझता हूँ जिस तरह आपने इशारा किया कि बिल्कुल मौत है और परेशानी है।
سراج الحق صاحب، یہ جو مذاکرات ہیں، یہ جو آپ نے کوشش شروع کی ہے، یہ کس بنیاد پر ہو رہے ہیں؟ مطلب انتخابات ظاہر سی بات ہے نظر آ رہا ہے 14 مئی کو تو ہو نہیں سکتے، 8 اکتوبر سے پہلے پی ڈی ایم مانے گی نہیں، 8 اکتوبر کے لیے پاکستان تحریک انصاف نہیں مانے گی، تو آپ ان سب کو منا کس طرح سے رہے ہیں؟ ہمارا نقطہ نظر یہی ہے کہ الیکشن کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، تمام سیاسی جماعتیں اس میں حصہ لے رہی ہیں، تو ایک یا دو پارٹیوں کی خواہش پر الیکشن نہیں ہو سکتا کہ ایک اگر کہتے ہیں کہ آج ہوں اور دوسری جماعت کہتی ہے کہ ایک سال بعد. ایسا نہیں ہے. یہ کوئی ایسا موٹر نہیں ہے کہ جس میں آپ اکیلے بیٹھ کر جہاں جانا چاہے اور کرنا چاہے. یہ ٹرین کی طرح ہے جس میں ہزاروں سواریاں ہیں، آپ اسی طرف چلیں گے سب سواری جس کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو میں نے اس لیے سیاسی جماعتوں سے یہ ڈائلاگ شروع کیا ہے کہ کیوں نہ ہم مل کر منزل کا تعین کر لے کہ کب الیکشن پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے. پھر میرے ساتھ خطرہ یہی ہے، فرض کرے اگر پنجاب میں الیکشن ہو بھی جائے، اس کا رزلٹ کون تسلیم کرے گا؟ پھر کے پی کے میں ہو جائے، پھر مرکز میں نگران حکومت نہ ہو اور صوبوں میں حکومتیں ہوں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مرکز میں بھی اور چاروں صوبوں میں نگران حکومتیں قائم ہو جائیں اور ایک الیکشن کا انعقاد ہو جائے. وہ پاکستان کے لیے خیر کا باعث میں سمجھتا ہوں، اور نہ اس طرح جزوی اور ٹکڑوں میں الیکشن کرنا یہ فساد کا سبب بن سکتا ہے. ٹھیک ہے سراج الحق صاحب، ایک چیز کے اوپر مجھے کلیئرٹی چاہیے اس سے پہلے کہ میں مزید آپ سے سوال کروں. کلیئرٹی یہ چاہیے کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید آپ نے کسی کے کہنے کے اوپر ان مذاکرات کا انیشیٹو لیا ہے. یہ کس کا آئیڈیا تھا؟ کیا یہ آپ نے خود سے سوچا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے بٹھایا جائے، یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر سوچا گیا، یا پھر آپ کی حکومت نے ذمہ داری لگائی کہ وہ آپ کے ذریعے پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ دیکھیے، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہر مہینے کے آغاز میں ہمارے جو سینٹرل لیڈرشپ ہے ان کا اجلاس ہوتا ہے. اس میں ہم قومی ایشو ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس میں جماعت اسلامی کو کیا کرنا چاہیے وہ طے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد عمل کرتے ہیں. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے تو آپ بھول گئے تو انہوں نے خود قوم کے سامنے اعلان کیا تھا کہ ہم آئندہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، ہم غیر جانبدار ہیں، اور اس سے تعلق ہی نہیں ہوگا. تو جماعت اسلامی تو چاہتی ہے کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ ہو. ان کی مداخلت کی وجہ سے تو مسائل پیدا ہوئے ہیں. پہلے کبھی پارٹی کو لانا، کبھی دوسرے پارٹی کو لانا، کبھی ایک حکومت بنانا، کبھی گرانا. یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے، اس کا کام ہے سیکیورٹی، ملک کو محفوظ بنانا. ہر جرنیل آئین کے مطابق حلف اٹھاتا ہے، اس حلف میں سیاست میں حصہ لینا نہیں ہے بلکہ سیاست سے دور رہنا ہی ہے. تو یہ تو آئین کا تقاضا بھی ہے، اس لیے ہم خود طے کرتے ہیں، اور یہ اس ملک کے ہم باشندے ہیں اور اس الیکشن کا ہم ایک اس کا حصہ دار ہے. تو ہم جو چیز قوم ملک کے لیے اس کے مطابق دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے، اس لیے کہ ملک کسی ایک پارٹی کا، دو پارٹیوں کا تو نہیں ہے، تو ہم سب کا ہے. اچھی بات ہے سراج الحق صاحب. ایک تھیوری اور بھی ہے، اور وہ ایسی تھیوری ہے جو کہ فلور آف دا ہاؤس بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہی، اور اس کے حوالے سے آپ نے بھی سنا ہوگا، اور سوال آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ ظاہری سی بات ہے آپ کے ذریعے ہی یہ تمام تر مذاکرات ہو رہے ہیں. کوئی تاریخ انتخابات کے حوالے سے جو مین ایجنڈا ہونا چاہیے، جو ایٹ لیسٹ ہم سب سوچ رہے ہیں کہ وہ انتخابات کی ایک تاریخ کے حوالے سے ہی ہوگا بیسک ایجنڈا. تو سر، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو تھیوری دی ہے اور جو انہوں نے بات کی فلور آف دا ہاؤس پہ، انہوں نے بولا کہ بھائی صرف پلان عمران خان صاحب کی حکومت کا یا آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا نہیں تھا، بلکہ یہ بھی پلان تھا کہ عمران خان صاحب مزید ان 10 سالوں میں کچھ ججز کو بھی ایلیویشن دیں گے، کچھ ججز کو بھی ایکسٹینشن دیں گے. تو سر، اگر ججز کی ایکسٹینشن کی بھی بات ہے اور یہ فلور آف دا ہاؤس پر بھی ہوئی ہے، تو اگر میں صرف اور صرف پیپلز پارٹی کی بات کروں تو پیپلز پارٹی پھر اکتوبر سے پہلے جو اس وقت موجودہ عدلیہ ہے اس کے ہوتے ہوئے وہ انتخابات کیوں کرائے گی؟ تو سر مانیں گے آپ کیسے؟ میں یہی تو کہہ رہی ہوں. دیکھیے، یہ کمزوری ہے کہ ایک پارٹی کسی ادارے کا محتاج بن جائے. اگر ایک جج ہو تو ٹھیک ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ اس کو سپورٹ کرے تو ٹھیک ہے، مرضی کا الیکشن کمشنر ہو تو ٹھیک ہے. یہ تو سیاست نہیں ہوئی، یہ سازش ہے، یہ سیاست نہیں ہے. ہم اس طرح کی سازشی سیاست سے مانگتے ہیں، ہم اس پر بلیو نہیں کرتے ہیں.
لیکن میں یہی کہوں گا کہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. لوگ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دیتے تھے اسی بنیاد پر کہ میں آپ کو ایکسٹینشن دیتا ہوں، پھر آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے. تو باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کا وقت آیا، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نے مل کر ان کو ایکسٹینشن دی. ہم بھی تھے لیکن ہم نے ساتھ نہیں دیا، اس لیے کہ ہمارا اصول یہی تھا کہ اس طرح لائق اور ڈس لائق کی بنیاد پر فیصلے نہ ہو بلکہ کچھ اصول بن جائے. اور جس طرح سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے تعینات ایک ضابطے اور قانون کے مطابق ہوتا ہے، اس میں کسی کے مرضی اور کسی کے اس کا ول شامل نہیں ہوتا ہے. تو یہ تو ایک لحاظ سے اوبلائج کر رہے ہیں، اگر آپ ایک آدمی کو ایکسٹینشن دیتے ہیں تو آپ اوبلائج کر رہے ہیں جی کہ آپ بالکل نے ایسا میرا ہی ہے. ساتھ دیا. ایک اور انہیں ایک تاریخ کا سبق ہے کہ جس نے بھی آؤٹ آف دی وے جس کو ایکسٹینشن دیا یا آرمی چیف لگایا، اسی نے پھر ان کے ساتھ حساب کتاب کیا اور اس کی حکومت کو گرانے رخصت کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا. یعنی آپ ضیاء الحق کا نام لے لیں، آپ پرویز مشرف کا نام لے لیں، آپ جتنے بھی جرنیل ہیں صحیح. جن کو سینیارٹی کے بجائے اسی طرح 5 اور 6 نمبر سے آگے لا کر اس کو آرمی چیف بنایا، انہوں نے پھر ان حکومتوں کو رخصت کیا. جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ سینیارٹی کی بنیاد پر، اصولوں کی بنیاد پر آرمی چیف کی تعیناتی ہو. باقی جو ججز کے تعیناتی کے حوالے سے اس وقت سوالات اٹھے ہیں، تو یہ کچھ ایسے سوالات ضرور ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بالکل بنیادی چیز ہے. یعنی صوبائی سطح پر ہائی کورٹس میں جس طرح ججز کے تعیناتی ہے، تو میں یہ پروگرام اس کا متحمل تو نہیں ہے کہ تفصیل سے ان پہ بات کر لوں، لیکن بہرحال اس پوری سسٹم کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں جس طرح کا طرز سیاست وہ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ آسان ہوگا یہ مذاکرات کرنا؟ کیونکہ عمران خان صاحب کیا پتہ ٹیبل پر بیٹھ کر کے آپ کے ساتھ یا ان کا وفد آپ لوگوں کے ساتھ سب اوکے کی رپورٹ دے کر کے جائے اور بعد میں وہ یو ٹرن لے لیں اور پھر وہ کہیں کہ جی بڑے لیڈر ہی یو ٹرن لیتے ہیں. تو آپ یہ کیسے کر پائیں گے؟ گارنٹی کیا ہوگی؟ کیونکہ جس دور میں سر میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، ہمیں تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک گارنٹی مولانا فضل الرحمان صاحب کو جنرل باجوہ نے جنرل فیض کے تھرو دلوائی تھی اور گارنٹی تو وہ بھی پوری نہیں ہوئی. تو سر گارنٹی کیا ہے کہ جو آپ ساری ایفرٹ پٹ ان کر رہے ہیں یہ اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھے گا؟ ہم ان گارنٹیوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں کہ فلاں جنرل گارنٹی دے دے، فلاں جج گارنٹی دے دے اور فلاں آدمی گارنٹی دے دے. اس بار میں سمجھتا ہوں جو اصل گارنٹر ہے وہ پاکستان کے 23 کروڑ عوام ہیں، اور دن کے میں فیصلے ہو، لوگوں کے سامنے فیصلے ہو، اور عوام کے سامنے جب ایک ایجنڈا آ جائے اور پھر اس سے کوئی انحراف کرتا ہے تو ان کا احتساب پھر عوام اپنے ووٹ کے ذریعے کریں گے اور ان کا گریبان ہوگا، عوام کا ہاتھ ہوگا. تو میں اس لیے اس سازشی سیاست کی بجائے میں چاہتا ہوں کہ ہم دن کے روشنی میں لوگوں کے سامنے بات چیت ہو. اگر لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، ظاہر بات ہے اس میں پھر اصل فوکس عوام ہوتے ہیں. اس وقت کون سفر ہو رہا ہے؟ سیاسی لیڈر نقصان نہیں اٹھا رہے ہیں نا جی. ان کا بینک بیلنس ہے، ان کی پراپرٹی ہے، ان کا کاروبار ہے، ان کا سٹیٹس ہے، ان کے روز کے سٹیٹمنٹ بیانات ہیں، ان کی تسکین ہے. مسئلہ ہے غریب آدمی کا، کاشتکار کا، دہقان کا، مزدور کا، چھوٹے دکاندار کا. اس کا بیڑا غرق ہو گیا. آپ اب دیکھیں نا کہ سپریم کورٹ میں جو مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں، آپ کے قومی اسمبلی میں جو ڈسکس ہو رہے ہیں، وہ تو عوام غریب آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو یہی مسائل ہے جو ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اختیار ان لوگوں کو دیا جائے اور مواقع مہیا کر لے الیکشن کے حوالے سے. اور اب وہ آ گیا، اب 2023 ہے کہ آج آپ ایک بات کرتے ہیں اور کل کہتے ہیں کہ میں نے تو نہیں کہی ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بند کمروں کی بجائے عام فیصلے ہو، لوگوں کے سامنے ہو.
ٹھیک ہے، میں آپ سے یہی سوال کرنے والی تھی کہ ان کیمرہ ہوگا یا پبلک کیا جائے گا، جس کا آپ نے جواب دے دیا کہ آپ پبلک کریں گے جو بھی معاملات جو ہے اس اے پی سی کے اندر طے پائیں گے۔ میں صرف آپ کو آل دا بیسٹ کہہ سکتی ہوں سراج الحق صاحب اس کاوش کے لیے، اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ اس کاوش سے پاکستان کے لیے کوئی بہتری نکلے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ یہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد آپ کہیں جائیے گا نہیں، کیونکہ بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ویری آنریبل امجد نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کریں گے رانا احسان افضل خان صاحب۔ ویل بی بیک شارٹلی۔ بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ۔ اس وقت سیدھی بات زون میں میرے ساتھ موجود ہیں رانا احسان افضل خان صاحب پی ایم ایل این سے، اور مجھے جوائن کیا ہے امجد خان نیازی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف سے۔ امجد نیازی صاحب، اب آپ ٹھیک رہے ہیں، مطلب آپ مان جائیں کہ جو حکومت یہ رٹ لگاتے چلی آ رہی تھی کہ بھئی 14 مئی کو نہیں ہونے الیکشن، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے ایکچولی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب تو گنجائش نئی تاریخ کی، متفقہ تاریخ کی گنجائش تو آپ کے میلارڈ نے، سپریم کورٹ نے بھی نکال دی ہے۔ اب آرام ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں ہمارا میلارڈ نہیں ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں یہ پورے پاکستان کے میلارڈ ہے۔ سپریم کورٹ آف کے چیف جسٹس ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ یا تو آپ ان کو کوئی کانسٹیٹیوشنل آپ بتا دیں جس میں ان کو ہٹا سکتا ہے۔ اس وقت آپ کے اور ہمارے نہیں ہے، بلکہ سب کے وہ لیڈ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو۔ اور آج اگر ان کے نقطہ کسی فیصلے سے آپ اختلاف کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو میرا یا تیرا کہہ کے بلانا شروع کر دیں، معذرت کے ساتھ بینش۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلیں ہمارے میلارڈ کہہ دیتے ہیں، یہ تو کوسچن ہے ہی نہیں میرے ہوں کہ آپ کو، اصل سوال تو یہ ہے کہ تانو آرام جے، سکون جے۔ نہیں، ابھی آپ کو بھی آرام آنا ہے تو پہلے اپنا آرام سن لینا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ سپلیمنٹری گرانٹ کو جو ریجیکٹ ہونا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ گورنمنٹ پہ عدم اعتماد ہے۔ اور یہ بھی آپ کے نالج میں ہونا چاہیے، بات درست ہے کہ جب بھی گورنمنٹ کی طرف سے تحریک آتی ہے یا کوئی فائنینس کے حوالے سے کوئی تحریک آتی ہے یا سپلیمنٹری جو گرانٹ مانگی جاتی ہے، اگر وہ ریجیکٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اپنی اکثریت کھو چکی ہے۔ یہ اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر کو پھر ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑتا ہے، جیسا کہ ہم حفیظ شیخ کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جب ہم سینٹ آف پاکستان میں وہ سیٹ ہارے تھے تو ہم نے فوری طور پہ جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ دوسری بات ہے، اور ان چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، آپ خود سوچ لیں، ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں آپ پچھتائیں۔ تیسری بات جو ہے، جو آپ نے کہا، انہوں نے بالکل فیصلہ نہیں بدلا، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے کے ساتھ 14 مئی کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرانا ہے، ہم فیصلہ کر چکے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ انہوں نے صرف یہ بات کی ہے کیونکہ ایک درخواست دائر ہوئی ہے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ قانون تو اب یہی کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر ہی الیکشن ہونے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج الیکشن کمیشن اور گورنر جو ہے وہ ذمہ دار ہیں اور رہیں گے کہ قانون کو توڑنے والوں میں ان کا نام سیر فہرست رہے گا، جبکہ ان کی آئینی ذمہ داری تھی کہ وہ اس الیکشن کو کنڈکٹ کرانے میں اپنا ایک بنیادی کردار ادا کرتے، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکے، جس کی بنا پہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کو سامنے آنا پڑا ایک آئینی درخواست کے بعد اور سو موٹو میں۔ تو بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ آج بھی انہوں نے کہا کہ اگر سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ مزید جو ہے اس پہ کوئی بحث ہو سکتی ہے تو وہ اپنی کوئی دلیل دعویٰ دے جس کی بنیاد پہ ہم کوئی فیصلہ یا ہم سجیشن یا ہم کوئی اس کے آپ کی جو پروپوزل ہے اس کو ایکسپٹ اور ریجیکٹ کریں گے، لیکن وہ یہ نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ 90 دن والی کہانی تو ختم ہو گئی نا، پھر یہ جو آئین کا پرچار کیا جا رہا ہے وہ تو ختم ہو گئی۔ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی تھی۔ رانا احسان افضل خان صاحب نے مجھے جوائن کر لیا، آپ نے جو ایک چیز اٹھائی ہے اپنے کامنٹ کے اندر، تو اس میں اس کا جواب لے لوں، گورنر ہے، اس کا میں واپس آ رہی ہوں، الیکشن کمیشن ہے، بالکل صاف سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، میں واپس آتی ہوں۔ رانا احسان افضل خان صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ فرسٹ تھنگ فرسٹ، جو آج سپریم کورٹ کے اندر ہوا اس کے بارے میں تو میں بالکل بات کرتی ہوں، لیکن آج جس طرح سے ہمیں یہ پتا چلا کہ آپ کو بھی آج ڈراوا دیا گیا، ایک طرح سے وارننگ بھی دی گئی، کیونکہ آپ کا تو جو منی بل ہے وہ آلریڈی مسترد ہو گیا ہے،
ऐसे कैसे हो सकता है कि आप ही की हुकूमत है और मनी बिल जो है वो मुस्तरद हो गया, तो ऐसे में तो आपका अदम एतमाद हो गया ना हुकूमत का। क्या पार्लियामान ने शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अदम एतमाद कर दिया? क्योंकि हर वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए। नहीं, देखें, एक जो है डायरेक्शन के ऊपर फाइनेंस बिल दिया गया और उस डायरेक्शन को जो है वो गवर्नमेंट ने पूरा किया कि उस बिल को टेबल कर दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उस बिल को टेबल कर दिया और वो असेंबली ने उसको रिजेक्ट कर दिया अपने कलेक्टिव विजडम के अंदर। तो ये कोई हमारे पे अदम एतमाद नहीं हुआ, हमने तो जो है कोर्ट के कहने के ऊपर जो है वो बिल टेबल किया। ये कोई हमारी बिल तो बड़ी क्लियर है कि हम तो समझते हैं इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए। तो ये कहना कि ये कोई अदम एतमाद पार्लियामेंट में, ये तो एक मजाका खेज एक पॉइंट है कि इससे तो, लेकिन मैं समझता हूँ कि कलेक्टिव विजडम पार्लियामेंट का आ गया, उसने रिजेक्ट कर दिया इस बिल को। लेकिन 8 अक्टूबर का जो आपकी डेट है उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज नाकाबिले समात कहा है, उसको भी आप लोग के साथ पता क्या हो रहा है? बेसिकली आप लोग, मुझे लग रहा है कि जैसे पहले ट्रैप में आए थे ना, अब दोबारा ट्रैप में आ गए हैं। वो जैसे क्या कहते हैं कि सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा, वही वाली बात है। वो कह रहे हैं कि जी आप 14 मई को इंतखाबात करा लें, नहीं कराने आपने तो फिर आप मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक तारीख दें, यानी सारे जो सियासतदान हैं वो मिलकर के बैठे एक तारीख दें, और अगर वो तारीख भी नहीं दी तो भाई इंतखाबात करा ले, नहीं तो फिर खान आ जाएगा। आपके साथ वो वाला हाल हो रहा है सर? नहीं, ऐसे नहीं हो रहा। हो ये रहा है कि सारे जो ज़्यादातर जमातें, जो मेजॉरिटी 90% पाकिस्तान में जमातें हैं, उनका तो एक ओपिनियन है कि इलेक्शन पाकिस्तान में इकट्ठे होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पीटीआई को मना लो, पीटीआई मान जाएगी, पीटीआई अगर चाहेगी तो फिर हम मान जाएंगे, अगर पीटीआई नहीं चाहेगी तो फिर इलेक्शन में जो है वो 14 मई को कराऊंगा। तो मेरे ख्याल से ये हो रहा है, इसको इस तरह आप तशरीह कर सकते हैं। ये वही जो है सुप्रीम कोर्ट है जिसने 63A की तशरीह दे के करके रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करके हमारी हुकूमत लेके पीटीआई को दे दी थी हुकूमत। अब वो कह रही है कि भाई पीटीआई की मर्जी मना लो पीटीआई को कि इलेक्शन अक्टूबर में होने या कब होने, तो मैं मान जाऊंगा, वरना कोई सूरत नहीं है कि मैं नहीं। तो ऐसे ही होता है ना राणा साहब। देखिए एक मिनट, जज्बात को एक तरफ रख के, सियासत को एक तरफ रख के, अगर हम असूल की बात करें तो तमाम फरीकैन को मनाना भी तो जरूरी है ना। आपने तो मुझे लग रहा है कि पीटीआई को बिल्कुल ही माइनस कर दिया है। वो एक पॉपुलर जमात है, इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, वो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है सर। अगर आए आप मेरे साथ, मैं आपको पूरे पंजाब का दौरा कराती हूँ, चले पंजाब को भी छोड़े, लाहौर का दौरा मेरे साथ करें, कैमरा पकड़ के करते हैं। हर कोई इस टाइम पर पीटीआई की बात करे, और अगर असेंबली की भी बात करें तो ऑफ कोर्स वहां पर पीटीआई है। आप पीटीआई के स्टेक्स को मान क्यों नहीं रहे हैं? नहीं, देखिए वो एक अलग चीज है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उसको इस चीज के बावजूद कि वो नंबर काउंटिंग नहीं करना जानती, भूल गई है। उसको 4 और 3 और 2 का जो फर्क है वो नहीं, वो भूल चुकी है सुप्रीम कोर्ट। उसके अंदर मसाइल हैं कि काउंटिंग कैसे की जाती है, जजों की जजमेंट की, ये भी नहीं उनको, वो ये भी भूल चुकी है। फिर ये भी नहीं जानती कि अगर जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट कहे कि हम रूल्स ऑफ बिजनेस के ऊपर कि आपने किस तरह बेंच तश्कील देने हैं, आपने किस तरह सुओ मोटो लेना है, वो उसकी अंदर से भी सुप्रीम कोर्ट की बात कोई करे इस मामले पे कि हम इसको रिव्यू कर लें, वो भी नहीं मानती। पार्लियामान में इस वक्त सबसे बड़ी जमात कौन सी है? आपने तो मिलकर हुकूमत बनाई हुई है ना। आप अपनी पार्टी की सीटें अलग निकाल लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें अलग निकाल लें, इस्तीफे तो उनके कबूल हुए नहीं है। सेनेट देख लें, पार्लियामेंट देख लें, इस वक्त सबसे बड़ी जमात पीटीआई है। और अगर आप उसको एंगेज नहीं कर रहे, और आप अगर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई चीफ जस्टिस साहब हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को मनाना है, तो सर वो किसी न किसी तरह पूरी तरह से गलत भी तो नहीं है ना। वो एक बड़े स्टेक होल्डर हैं। नहीं, देखिए मैंने तो आपको गलती बता दी ना, जब आप 4-3 की काउंटिंग ना करें, आप रूल्स ऑफ बिजनेस को आप रिव्यू ना करना चाहें, पार्लियामेंट आपको जो है एक लेजिस्लेशन करे, आप उसको भी रद्द कर दें, तो यहाँ तो मेरा पॉइंट बनता है कि मैं कहूँ कि हमें इतराज़ात हैं सुप्रीम कोर्ट के रवैये के ऊपर। लेकिन जो आप बात कर रही हैं, मैं एग्री करता हूँ, बातचीत होनी चाहिए, और अगर बातचीत होती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बातचीत अभी पीडीएम इस चीज़ को देख रही है, कुछ कोalition पार्टनर्स का मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है, JUIF का, पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि बातचीत की जाए और राब्ता कायम किया जाए। कमेटी भी बनाई गई है जो सिराजुल हक साहब के कहने पे बनाई है। तो लेट्स सी, ये बातचीत का तो दरवाज़ा कोई खुल रहा है, हमवार हो रहा है,
اللہ کرے کنسنسس کوئی ڈیولپ ہو جائے, یہ تو بہتر ہوگا کہ اگر ہو جائے, لیکن یہ کہنا کہ آپ ایک جماعت کو منا لیں اور پھر یہ سوچا جا سکتا ہے, ورنہ تو جو الیکشنز ہیں وہ اسی طرح ہوں گے, یہ مجھے تو یہ بات نہیں سمجھ تو آپ کو بھی تو منانا پڑے گا نا مولانا صاحب کو. وہ مان رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے مذاکرات کے لیے, وہ تو نہیں مان رہے, تو آپ ان کو منائیں گے, پی ٹی آئی کو بھی منا لیں. ہاں تو آپ کو بھی تو منانا پڑے گا نا, مولانا صاحب کو منائیں گے نا کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے. یہ چیزیں تو سٹارٹ ہو گئی ہیں, یہ چیزیں تو سٹارٹ ہو گئی ہیں. آل رائٹ. امجد نیازی صاحب, مولانا صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم پر ایک تو رکاوٹ ہیں, لیکن امید کرتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم ہے باقی کی وہ مولانا صاحب کو منا لے. لیکن سر آپ بھی صرف عدالت کے کہنے پر یا سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر جو ہے ان مذاکرات کو سیریسلی لیں گے, یا پھر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ڈائریکٹلی شہباز شریف صاحب سے بات کرنی چاہیے؟ مطلب عمران خان صاحب اتنے کانفیڈنٹ ہیں, اتنا اچھا بولتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر تو ہیں ہی, ڈائریکٹلی بات کریں شہباز شریف صاحب سے. کیا آپ کو عدالت کے آرڈر کا انتظار ہے کہ وہ کہیں گے تو پھر ہی آپ بات کریں گے؟ بینش اس سے پہلے سراج الحق صاحب بھی مذاکرات کے لیے آئے ہیں, اور ہم نے بالکل واضح کیا کہ پروونشل اسمبلیز کے مطابق تو آلریڈی سپریم کورٹ اپنا فیصلہ دے چکی ہے. اگر آپ ہم سے بات کریں گے تو ہم آپ کو سندھ, بلوچستان اور نیشنل اسمبلی کی آپ روڈ میپ دیں, اس کے مطابق آپ گورنمنٹ سے بات کریں. بالکل ہم اس کے مطابق چلیں گے. صاف اور شفاف الیکشن کرانے میں اس میں جو ہم اپنی ان پٹ دے سکیں گے, اور اس کی سب سے پہلے کہ ڈیٹ کے اوپر بات ہوگی کہ وہ کس اور کب اور کیوں, مطلب اس کے اوپر بات چیت ہوگی, یعنی کہ ڈیٹ کے اوپر بات ہوگی. باقی یہ بات نہیں ہوگا. باقی ہم سمجھتے ہیں کہ آلریڈی سپریم کورٹ اس کے اوپر جو ہے اپنا ڈیسیژن دے چکی ہے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیے سیدھی بات وینر سلیم کے ساتھ. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات وینر سلیم کے ساتھ. پروگرام کے اس حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں امجد خان نیازی صاحب, رانا احسان افضل خان صاحب, دونوں پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. دونوں کا بہت بہت شکریہ ساتھ بنے رہنے کے لیے. امجد نیازی صاحب, ہمیں تو یہی پتہ ہے, آپ بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں, عمران خان صاحب بھی یہی بتاتے ہیں اپنی ہر تقریر میں, تو کتنے سادہ آدمی ہیں, اتنے درویش ٹائپ کے آدمی ہیں. لیکن میں تو اتنی حیران ہو گئی کہ درویشوں سے ملاقات کرنے کے لیے 1-1 کروڑ روپے رشوت میں دینے پڑتے ہیں, فنڈز میں دینے پڑتے ہیں. یہ سنیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ بول رہے ہیں سر نواب شاہ اسلام آباد تو جی, تو میں ذکر کیتا سی تاڈے نال رانا شوکت صاحب لئی سانو پی پی 114 دی ٹکٹ چاہیے ہے صوبائی دی. وہ تساں پھر دسیا نہیں مینوں کہ کنا ڈونیشن ہوئے گا, کنا وہ ٹکٹ دی پارٹی او جی دیکھو ساڈے ہاں ڈونیشن دی جی جڑی ہے نا ان لمیٹڈ, وہ جس دن آن گے تو آپ جی چیئرمین نو کہن میں انی ڈونیشن دینا چاہنا, اسی انہوں نے ملوا دیں گے. چلو ٹھیک ہے سر. کوئی 10 ملین تو اوتے دی 10 ملین تو اوتے دی ہونی چاہیے جڑی چیئرمین نے ملاقات ہو سکتی. اچھا 10 تو اوتے 10 1 کروڑ, ہاں ایک تو اوتے جی امجد نیازی صاحب, مطلب ایک پی پی 114 ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ لینی ہے اور عمران خان صاحب سے ملاقات کرنی ہے تو 1 کروڑ سے اوپر, تو اگر اس حساب سے دیکھیں تو میں دیکھ رہی تھی 287 سیٹ سے, یعنی کہ آپ لوگوں نے 287 کروڑ روپے جمع کر لیے. سر یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ خان صاحب سے ملنے کے لیے 1-1 کروڑ روپیہ دینا پڑے گا. منیش, میں تو آپ کو ایک سمجھدار اور منجی ہوئی اینکر سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کی ریٹنگ میں یہ جو ڈیپ فیک آڈیوز ہیں جس کے متعلق آلریڈی اعجاز چودھری صاحب اور خود جو کینڈیڈیٹ کے بھائی اور انہوں نے بھی تردید کی ہے کہ ہماری یہ فیک ہیں, اور بلکہ چودھری صاحب نے کہا کہ میری آواز کو 3 حصوں میں جوڑا گیا, تو اس کا میرے خیال میں پروگرام میں آپ کی پروگرام بڑھے گا, ریٹنگ بڑھے گی نہیں بلکہ سے نیچے آئے گی. یہ آپ کو بھی پتا ہے ڈیپ انسائیڈ, سر ڈیپ انسائیڈ, آپ جس ڈیپ سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں ڈیپ انسائیڈ یو آلسو نو کہ یہ آڈیو ٹھیک ہے. جی کنٹینیو کریں سر. ٹھیک نہیں ہے, اگر ٹھیک ہوتی میں کہہ دیتا, مجھے کیا چیز. اچھا الگ سے تو پوچھئے گا, مل کے تو کبھی چودھری صاحب سے پوچھ لیجئے گا, ایک دفعہ پوچھئے گا تو صحیح. جی 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 اب میری بات سن تو لینا, یا آپ نے جواب دیا, آپ نے سوال کیا ایک, میں نے کہا کہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے,
اگر وہ اپنا جوتا بھی بیچے نا وہ بھی کروڑوں میں جاتا ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے اس پہ. آپ کون سی بات کرتی ہیں؟ آپ نے ایک آواز پہ لوگ، آپ نے دیکھو کہ سیلاب آیا، ان امپورٹڈ گورنمنٹ کے چوروں کو 1 روپیہ کسی نے نہیں دیا، اور خان کو لوگوں نے اربوں روپے دے دیے. یہ اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، اگر کسی کے کہنے سے چھین نہیں سکتی. تو میرے خیال میں آپ جیسے سمجھدار لوگوں کے اس جیسے ٹوٹے لگانے کی تو ضرورت نہیں محسوس ہونی چاہیے. نہیں، ہمیں تو بالکل ضرورت محسوس نہ ہوتی سر، اگر اس میں ہمیں ذرا سا بھی ابہام ہوتا. دوسری بات یہ کہ آپ جو سیلاب کی بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آرٹیکلز اتنے چھپ رہے ہیں. یہ ٹوٹے لگانے سے پروگرام نہیں اوپر جائے گا معذرت کے ساتھ. سر آپ کو بھی پتہ ہے، صحیح بات ہے، ٹوٹے نہیں ہیں، لوگ کروڑوں روپیہ لے کر کے سر ٹکٹ لیتے ہیں. میں نے یہ آپ کو بھی پتا ہے، یہ خان صاحب کو بھی پتا ہے. بعد میں جب وہ لوگ لوٹے ہو جاتے ہیں نا، پھر آپ ان لوگوں کو سر گالیاں نکالتے ہیں. وہ کیا تھا آپ کا نعرہ؟ کیا ہے؟ صاف چلی، شفاف چلی، انصاف کا، ایمان کا، روشن پاکستان کا. یہ 1-1 کروڑ کا ایسے روشن پاکستان بنے گا. 287 کروڑ روپیز سر آپ نے اکٹھے کر لے. یو پیپل آر رچ ناؤ. میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ اس حکومت کو تھوڑے سے پیسے ڈونیٹ کریں تاکہ پاکستان کی عوام کی مشکل صحیح ہو. میری بات نہ مانے بینش، میری بات نہ مانے، ذرا پبلک میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ خان کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے. سر پبلک کے پاس پیسے بھی بہت ہیں اور پبلک کے پاس خان صاحب کے لیے پیار بھی بہت ہے. وہ تیار ہیں خان صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، وہ کروڑ روپے نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. جی ہاں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ لوگ دیکھیں وہاں پہ فیمیلز، ہماری جو بہنیں ہیں، وہ خالی ان کی بھی ویڈیوز دیکھیں نا کہ وہ والنٹیرلی جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے ہمارے نوجوان ورکرز کے لیے، ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے، بچوں کے لیے صبح 3 بجے اٹھ کے وہ سحری بناتی ہے، جن کے اپنے ملازم ہیں. تو خان کو تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر آپ کی سمجھ سے بالا تر چیزیں. اسی لیے کہتے ہیں نا سمم بکمن فملا جرجو. اللہ تعالیٰ عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی. پی ٹی آئی کی تو پلاننگ اور پی ٹی آئی کی ریٹ لسٹ سامنے آ چکی ہے. رانا صاحب آپ لوگوں نے کوئی ریٹ نکالا ہے کہ نہیں نکالا؟ ہمیں بھی کچھ بتا دیں کہ یہ باتیں بھی ہمیں تب پتہ چلیں گی جب ریٹ نکال کے آپ کے ساتھ دھوکہ ہو جائے گا، کوئی اس ریٹ سے کم آپ کو پیسے دے گا، پھر آپ ہمیں بتائیں گے کہ جی نون لیگ کی ٹکٹ کا تو یہ ریٹ اصل میں نکلا تھا. دیکھیں، سب سے پہلے تو جو ٹیلی تھون کیا تھا نا انہوں نے فلڈ وکٹمز کے لیے، جس میں انہوں نے پتہ نہیں 15 یا 20 ارب اکٹھے کر لیے تھے، وہ نہ وہ 15-20 ارب نکلے، بلکہ جو پیسے آئے ان کا بھی نہیں پتہ چل رہا وہ کدھر گئے. تو یہ تو الحمدللہ ان کا حال ہے. ان کی جو ڈونیشن جو یہ ہیلتھ کیئر کے لیے بھی مانگتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے کہاں کہاں استعمال ہوئی. وہ جو آپ نے دبئی میں کرکٹ میچ ان کا کرایا UAE میں، وہ بھی وہ کرایا فلنتھروپک مقاصد کے لیے تھا، استعمال سیاسی مقاصد کے لیے ہوا. تو یہ ان کے پرانے وتیرے ہیں. یہ اب یہ اپنی پاپولیرٹی کو بیچ رہے ہیں اور لوگوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اب یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ ساری ڈیپ فیک ہے، اور یہ ساری جو فیک آڈیوز ہیں ان کو جوڑ کے یہ سارے معاملات اس طریقے سے چھپتے نہیں ہیں. الحمدللہ ہماری پارٹی میں ایسی کوئی ڈونیشنز والا کوئی سسٹم نہیں ہے. جو پرانے ساتھی ورکرز جو چل رہے ہوتے ہیں انہی کو اوبلائج کیا جاتا ہے اور میرٹ پہ کیا جاتا ہے. لیکن یہاں یہ پی ٹی آئی نے ہر جگہ نیا ٹرینڈ نکال دیا ہے، جہاں انہوں نے عوام کے کلچر کو اور ایک نہایت ہی بدتمیز اور پولرائزڈ کر دیا ہے. وہاں یہ بھی صورتحال بڑی یہی نظر آنی تھی کہ اب عمران خان سے ملوانے کے لیے لوگوں کو بےچارے جو ٹکٹ لینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کا، ان کو نچوڑا جا رہا ہے. اچھا، ہمیں تو یہ خبریں مل رہی ہیں رانا احسان افضل خان صاحب کہ آپ لوگوں کے کچھ کینڈیڈیٹس کا مسئلہ ہے، کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر ایک کو بلے کا ٹکٹ چاہیے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ شیر کا کیا کرنا ہے. کچھ اس طرح کی بھی صورتحال ہے. ابھی ریٹ لسٹ تک بات نہیں پہنچی، ابھی صرف کینڈیڈیٹس ہی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی مل جائے جو شیر لے لے. نہیں بینیش، میں آپ کو بتاؤں، میں فیصل آباد سے، میرے جو یہاں پی پی کے حلقے، ایک حلقے سے 15 کینڈیڈیٹ ہیں جو پی ایم ایل این کے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا. تو کم از کم فیصل آباد میں تو یہ صورتحال ہے کہ ایک پی پی سے کم از کم 10 11 12 لوگوں نے. ایسا کیا کر رہے ہیں آپ فیصل آباد میں؟ کیا وہاں پیٹرول مہنگا نہیں ہو رہا یا مفت مل رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے فیصل آباد میں ایسا؟ نہیں دیکھیں بینیش، یہ واحد حکومت ہے جو الیکشن ایئر کے اندر پیٹرول بھی مہنگا کر رہی ہے، بجلی بھی مہنگی کر رہی ہے، گیس بھی مہنگی کر رہی ہے. تو یہ خوشی سے نہیں ہم کر رہے.
इलेक्शन ईयर में कोई जमात ऐसे नहीं करती। हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर ना किया जाए तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है, तो हम तो ये फैसले जो हैं मुल्क के मफाद में कर रहे हैं, वरना इसकी नवीद आपको नहीं मिलेगी कि 1.25 साल की हुकूमत इलेक्शन ईयर में वो इकदामात ले जो अनपॉपुलर होते हैं। तो हम तो वो कर रहे हैं जो मुल्क के लिए फायदेमंद है, आवाम को समझाएंगे। ऑल द बेस्ट। जो 1 करोड़ रुपया दे रहा है टिकट के लिए उसको भी ऑल द बेस्ट, जो 1 करोड़ रुपया नहीं भी दे रहा, जिसको शेयर नहीं भी चाहिए, जिसको फिर भी बल्ला चाहिए, उसको भी ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात करेंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ।